अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पंजाब से आज अहम खबर ये आई कि नून लीग के नाराज़ अरकान ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अहम मुलाकात की है और हुकूमत के साथ चलने का यकीन भी दिलवाया है। जबकि इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें शुरू हो चुकी हैं, जिस पर हमजा शहबाज का ये कहना है कि ऐसी कोशिशें पहले भी होती रही हैं, लेकिन नून लीग कोई मांगे तांगे की जमात नहीं है। दूसरी तरफ लंदन में ज़ेरे इलाज नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान पर हमला हुआ है, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तर्जुमान शरीफ फैमिली के मुताबिक हमला लंदन के इलाके पार्क लेन में 2 नकाबपोशों ने किया। हमलावरों ने धाती रॉड और उनको मुक्के मारे। लंदन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया है। डॉक्टर अदनान साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से मुतालिक मीडिया को अपडेट देते रहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मिड टर्म इलेक्शन और इन हाउस तब्दीली के हवाले से खबरें एक बार फिर से आना शुरू हो गई हैं, लेकिन ये माजी की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इस बार अपोजिशन का एक धड़ा जहाँ फौरी तौर पर हुकूमत को गिराना चाहता है, तो दूसरा धड़ा जो माजी करीब में भी यही ख्वाहिश रखता था, वो अब हुकूमत को 5 साल देने की बातें कर रहा है। इस सिलसिले में शाहिद खान अब्बासी जो हैं वो उन्होंने ये बात की है और उन्होंने कहा कि जो मिड टर्म और इन हाउस तब्दीली की बजाय इमरान खान को पूरी आईनी मुद्दत देना चाहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इन हाउस तब्दीली से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर दोबारा नून लीग को हुकूमत मिली तो वो पहला काम जो करेंगे वो नैब को ख़त्म कर देंगे। इन हाउस तब्दीली और वक्त से पहले इंतखाबात की बातों को PTI वाले भी संजीदा नहीं लेते हैं। इस हवाले से चौधरी सरवर समेत कई रहनुमा अपोजिशन को 2023 तक इंतजार करने का मशवरा दे चुके हैं। लेकिन सियासी महाज पर हुकूमत जिन चीज़ों को संजीदा ले रही है वो नवाज शरीफ की बीमारी है, उनकी वापसी है, शहबाज शरीफ की जगह नए अपोजिशन लीडर की तैनाती है। ये आजकल जो है ना हुकूमत के असाब पर सवार हुआ है। खुद नून लीग में ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि शहबाज शरीफ की जगह कायम मकाम अपोजिशन लीडर किसको बनाया जाए। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ और शाहिद खान अब्बासी के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन फैसला इसका भी अगर हुआ तो ज़ाहिर है लंदन में ही होगा। फवाद चौधरी साहब ने तो इस पर भी एतराज़ कर दिया है कि कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ की छुट्टी की दरख्वास्त आखिर क्यों मंजूर की गई है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से सूरत हाल में इस वक्त मामूली सा यूटर्न देखने में आया, तब्दीली देखने में आई, जब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने एक TV प्रोग्राम में ये कहा कि बरतानिया को नवाज शरीफ की हवालगी के लिए ख़त नहीं लिखा, बल्कि बरतानवी हुकूमत को नवाज शरीफ की ज़मानत की मनसूखी से आगाह करने का ख़त लिखा है। उन्होंने ये भी बताया कि इस हवाले से बरतानिया से कोई जवाबी ख़त नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया है। बिलावल भुट्टो की बात करें तो उन्होंने पंजाब में डेरे डाले में और वो तहरीक इंसाफ की मौशी पॉलिसियों को खूब तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि अवाम पिस गए हैं, बाहर से लाए जो माहिरीन हैं उनको पाकिस्तानी अवाम के मसाइल का इल्म नहीं है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए गुज़श्ता दिनों अच्छी खबरों में से एक अच्छी खबर ये भी आई, जिसमें यूरोपीय यूनियन ने GSP+ की सहूलत में 2023 तक तौसीह कर दी है। इससे पाकिस्तान की सिर्फ टेक्सटाइल बरामदात में $50 करोड़ सालाना का इजाफा होगा। बरामदी मरात में तौसीह दिलाने की इस कामयाबी के पीछे गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का एक बड़ा नुमाया अहम किरदार रहा है। ये कुछ मामलात हैं जिन पर आज मुझे बात करनी है और मैंने अपने प्रोग्राम में दावत दी है गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। चौधरी साहब जी वालेकुम सलाम, यू आर वेलकम। चौधरी साहब, GSP+ में तौसीह यकीनन आपका बहुत बड़ा रोल है इसमें, बड़ा आपने इसमें कोशिश की है, आप वहाँ पर गए भी हैं, बड़ा आपने अहम इसमें किरदार अदा किया है। जब ये सब कुछ हो गया, इतना पॉजिटिव ये रिज़ल्ट आ गया, बिज़नेस कम्युनिटी ने इस पर क्या रिएक्ट किया ये तौसीह मिलने के बाद? कितनी खुश है बिज़नेस कम्युनिटी? सबसे पहले तो शाजिया मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2013 में भी मेरे पास बिज़नेस कम्युनिटी जो है, ख़ासकर जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर हैं, एप्टमा के लोग हैं, मेरे पास आए थे और मुझे कहा था कि आपके चूँकि वहाँ पर बरतानिया में, यूरोप में ताल्लुकात हैं, तो GSP+ हम 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, आप अपना रोल जो है वो अदा करें। तो उनके कहने पे मैंने फिर 4 दफ़ा वहाँ पर बेल्जियम और दूसरे मुल्क जो हैं उनके दौरे किए, मेंबर्स ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट से मिला, तकरीबन 200 मेंबर ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट से मैं 1-on-1 मिला था। 33 उस वक्त ट्रेड कमेटी के मेंबर थे, तकरीबन उन सब से भी मुलाकातें की थी
اور اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انسان تو کوشش کر سکتا ہے کہ ہمیں 2014 جنوری میں جی ایس پی پلس مل گیا، جس پہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے بڑا سیلیبریٹ بھی کیا، اور ماشاءاللہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے یورو زون میں وہ بھی تقریباً 65% ایکسپورٹ جو ہے بڑی، جس سے پاکستان کو 14-15 بلین ڈالر کا فائدہ ہوا۔ اب بھی ماشاءاللہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے، بزنس کمیونٹی بہت خوش ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس آرڈر نہیں پورے ہوں گے۔ دیکھیں انڈیا نے اگر وہاں پر پروڈکٹس بھیجنی ہیں یورپ کے 27 ملکوں نے، تو انہوں نے 10-12% وہاں پر ڈیوٹی دینی ہے، لیوی دینی ہے۔ ہماری گڑ جو ہیں فری آف ٹیکس وہاں پر جانی ہے، لیوی نہیں دینی ہے۔ تو اس سے یقینی طور پر ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو فائدہ پہنچے گا، اور مجھے امید ہے جو میری بات بزنس کمیونٹی سے ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 2 سالوں میں اس سے 10 بلین انشاءاللہ جو ہے ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ جو تجارتی خسارہ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ گیپ ہے، ظاہر ہے اس سے وہ بھی کم ہوگا۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں سالانہ 50 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب نئی فیکٹریز لگانے کی ضرورت ہے، اور پھر صنعتوں کو بجلی اور گیس جو ہے یہ بھی کم قیمت پر فراہمی یہ ایک ناگزیر ہے اب، اگر آپ کو اپنی پروڈکٹس کو بڑھانا ہے، اپنے آرڈرز کو پورا کرنا ہے؟ دیکھیں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے پوری دنیا میں اس کی ایک اہمیت ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو آپ کمپیٹ کر رہے ہیں، اگر وہاں پر بجلی کی پرائس، گیس کی پرائس، انرجی کی پرائس جو ہے ان ملکوں میں کم ہوگی، ہم میں زیادہ ہوں گی، تو ہمارا بزنس جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہماری حکومت نے اقتدار میں آنے سے پہلے ایکسپورٹ انڈسٹری سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو گرانٹ جو ہے ڈسکاؤنٹڈ پرائس جو ہیں بجلی میں اور گیس میں دیں گے، اور جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو پورا کیا ہے۔ پچھلے دنوں آپٹما کے ساتھ اور فیصل آباد چیمبر کے ریپریزنٹیٹو کے ساتھ بہت 2.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں حماد اظہر صاحب، جس میں رزاق داؤد صاحب، اور جس میں عمر ایوب صاحب، یہ تمام لوگ جو ہیں اس میٹنگ میں شامل تھے، اور جتنے بھی ہمارے آپس میں ایشوز تھے ان سب کو ہم نے ریزالو کر لیا تھا۔ میں تو بزنس کمیونٹی سے یہی کہوں گا کہ ان کو آپ فوکس کرنا چاہیے کہ نئی انڈسٹری بھی لگائیں، تاکہ ہم جو دیکھیں اب تو ہم تو چائنا کے جو بزنس مین ہیں ان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ چائنا کی بجائے اگر آپ یہاں پر لیبر بھی آپ کو سستی پاکستان میں ملے گی، یہاں پر کاٹن بھی یہاں پر موجود ہے، تو اگر آپ یہاں پر لگائیں گے، یہاں پر آپ کو یورپ میں جو مال بھیجیں گے اس پہ بھی 10-12% کا فائدہ ہوگا، تو ہم اب اس انویسٹمنٹ کو بھی پاکستان میں اٹریکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ سکے۔ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا چیلنج جب ہم اقتدار میں آئے تھے وہ یہ تھا کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ پر منتھ 2 بلین ڈالر سے کم تھی، اور ہماری امپورٹ 5 بلین ڈالر تھی۔ مجھے بتائیں کہ کون سا ملک ترقی کر سکتا ہے، کون سا ملک خوشحال ہو سکتا ہے؟ اچھا برطانیہ کی بھی تو ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، یہاں بھی کئی اپرچونٹیز ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کہا کہ یہاں پر بھی مارکیٹ کو کھلنا چاہیے، مزید کھلنا چاہیے، تو آپ کا ظاہر ہے وہاں کی سیاست کو آپ سمجھتے ہیں، آپ کا ایک رول رہا ہے، معیشت کو سمجھتے ہیں، تو یہاں بھی ایسی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں پاکستان کو، اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کو جی ایس پی پلس ملا تھا یا جو آج ایکسٹینشن ہوئی ہے، اس میں برطانیہ کے سیاستدانوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ برطانیہ کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ کنزرویٹو ہے، چاہے وہ لیبر ہے، لبرلز ہیں، وہ نیشنلز پارٹیز ہیں، گرین پارٹی ہے، تو ان سب نے 2013 میں پاکستان کو بھرپور طریقے سے نہ صرف ووٹ دیے تھے بلکہ انہوں نے ہمارے لیے لابی جو ہے بہت بڑی لابی کر کے ہمیں یہ جو ہے بڑا، یہ جو ٹریڈ کمیٹی میں ووٹ ہوا تھا یہ ہم صرف 2 ووٹوں سے وہاں پر جیتے تھے، یہ بہت ٹف وہاں پر انڈیا جو ہے وہ
کمپین ہمارے خلاف کر رہا تھا. تو اب چونکہ وہ بریکسٹ ہو گیا ہے, اب ہمارا حصہ نہیں رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جو فیسلٹیز ہمیں یورپ سے مل رہی ہیں انشاءاللہ برطانیہ سے ملیں گی, اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سے اور بھی بہتر طریقے سے ہم اپنے معاملات جو ہیں ان کو نپٹائیں. حکومت کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اپوزیشن لیڈر ہے ہی نہیں. یہ تو ٹینشن اپوزیشن والوں کو ہونی چاہیے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کوئی بیان کرنے کے لیے ان کا اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. حکومت کیوں اتنی وہ اس پہ بھی بے چین ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ واپس آئیں؟ آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے, کوئی ٹف ٹائم نہیں ملے گا, کوئی پارلیمنٹ میں کوئی اس طرح بات نہیں ہوگی, کوئی اعتراضات نہیں ہوں گے, کوئی تنقید نہیں ہوگی. اس پہ تو خوش ہونا چاہیے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں یہ جمہوریت کے تسلسل کا حصہ ہیں, اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے ان کا پارلیمنٹ میں ہونا, یہاں پر اپنا کردار جو ہے ادا کرنا جو ہے ایک اہم ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ اگر بات تحریک انصاف کہہ رہی ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب وہ یہاں پر ہوں گے تو حکومت کے خلاف تقریریں کریں گے اور پارٹیسپیٹ کریں گے, لیکن اصل بات تو جمہوریت کی ہے کہ جمہوریت میں جو ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن اپنا کو رول ادا کرتا ہے, اور ان کو پاکستان آ کر اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اچھا چوہے صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو احتساب کا ایک نعرہ, ایک بیان جو پی ٹی آئی کا تھا, کرپشن, بے نقاب, احتساب, یہ اب کمزور پڑ رہا ہے, ادھر سے لوگ پکڑے جاتے ہیں, ادھر سے لوگوں کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک سٹرونگ ایک بیانیہ پی ٹی آئی لے کر آئی تھی, لوگوں کو تو ریلیف مل رہا ہے, کوئی کسی سے کرپشن کا ایک پیسہ نہیں نکلوا سکی, نہ نیب نکلوا سکی, حکومت نہیں نکلوا سکی, تو یہ کمزور پڑ گیا ہے احتساب کا نظام اور جو پی ٹی آئی کا نعرہ تھا؟ شازیہ, میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ احتساب کا نعرہ ہے, چاہے وہ کرپشن ہے, جب تک ہمارے ادارے جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوں گے, ادارے جو ہیں دیکھیں ہمارا ملک وہ ملک ہے جس میں دیکھیں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے 4 کمپوننٹ ہیں. شازیہ, آپ نے اگر سوال کر لیا تو میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. ایک ہے پولیس انویسٹیگیشن. سب سے پہلے جس نے بھی کسی نے جرم کرنا ہے اس کی انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے کرنی ہے, نیب نے کرنی ہے, یا اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ پولیس نے کرنی ہے. اس کے بعد ہے پراسیکیوشن. پراسیکیوشن جو ہے اس نے جو ایویڈنس کلیکٹ کیا ہے, ایف آئی اے نے, نیب نے, پولیس نے, اس کو سٹیک اپ کرنا ہے کورٹ میں, ثابت جو ہے وہ پراسیکیوشن نے کرنا ہے. انویسٹیگیشن کے بعد جب پراسیکیوشن کی بات آتی ہے تو پراسیکیوشن میں کمزوری ہے. جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ پراسیکیوشن میں کمزوری ہوتی ہے, جس سے لوگ جو ہیں وہ ضمانت پہ باہر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو یہ سارا سسٹم جو ہے اس کو تبدیل کرنا ہے, اور یہ جب تک سارا سسٹم تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تب ہم آگے جو ہے وہ نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے, ایک اور خبر جس پر پاکستان عوامی تحریک کو بڑا افسوس بھی ہوا, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس پر ٹویٹس بھی کی کہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ دار افسران جنہیں نون لیگ جو ہے ترقیاں دیتی تھی, ان کو اچھی پوسٹوں پہ لگا دیا جاتا تھا, تو اس وقت پی ٹی آئی بڑی تنقید کرتی تھی, عمران خان صاحب بڑی تنقید کرتے تھے. اب 4 روز پہلے توقیر شاہ صاحب کو وفاق میں جو ذمہ داریاں ملی ہیں انہیں وزارت قومی صحت میں ایڈیشنل سیکرٹری انچارج لگایا گیا ہے. یہ وہ توقیر شاہ صاحب ہیں, گورنر صاحب, جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے وقت سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے. عوامی تحریک ان پر یہ الزام لگاتی ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں تمام محکمات توقیر شاہ فیلڈ آفیسرز تک یہ پہنچاتے رہے. اور ایک تقریر میں عمران خان صاحب نے بڑا دبنگ طریقے سے کہا تھا کہ پی ایس او جو تھے اس وقت کے توقیر شاہ یہ لندن بھاگ گئے کیونکہ انہیں پتا تھا, انہوں نے سارے احکامات دیے تھے شہباز شریف کے کہنے پہ, اس لیے وہ بھاگ گئے. جن کے بارے میں عمران خان کہتے تھے وہ بھاگ گئے, آج انہی کو وفاق میں اس طرح عہدے دے رہے ہیں. تو یہ تو عوامی تحریک کی شکایات, ناراضگی, اعتراضات جائز ہیں. آپ کو نہیں لگتا حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے ایٹ لیسٹ جب تک سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا؟ دیکھیں شازیہ, میں اس پہ کوئی کامنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ ہے, پرائم منسٹر صاحب کا فیصلہ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ان کے سامنے کون سی چیزیں ہوں گی جس کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ
کیا ہوگا. لیکن ایک بات ہم ضرور کہتے ہیں، اور مجھے بھی کئی دفعہ پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ تحریک منہاج القرآن کے ساتھ ہیں. اچھا، آخری سوال میرا آپ سے چوہے صاحب، یہ پنجاب کے نجی جامعات کے وفد نے آپ سے ملاقات کی تھی اور ان کے بھی تحفظات تھے، شکایتیں تھیں، کمیٹی بھی اس پر بنی، تو ان کے مسائل کے حل میں کیا پیش رفت ہوئی ہے ان کے مطالبات کے لیے؟ دیکھیں، یونیورسٹیز کے ایشوز جو ہیں وہ بہت اہم ایشوز ہیں. جب میں پچھلی دفعہ گورنر بنا تھا تو میں نے تمام جو ہمارے پبلک یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز ہیں ان کو ہدایت کی تھی کہ کوئی بھی سب کیمپس جو ہے وہ آپ میری اجازت کے بغیر جب تک میرے دستخط نہ ہوں نہ کھلیں. تو اس وقت میں نے ان پہ کمپلیٹ بلینکٹ بین جو ہے لگا دیا تھا. لیکن اس کے بعد ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی، ان لوگوں نے بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹ کر کے سب کیمپس کھول دیے گئے. تو اب میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جو بات کی ہے، ایجوکیشن منسٹر صاحب سے، ایجوکیشن سیکرٹری سے، اور جو PHEC کے جو ہمارے چیئرمین ہیں ڈاکٹر فضل خالد صاحب، تو میں نے اور جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کے لوگ ہیں ان سے کہا کہ بھائی دیکھیں، جہاں تک تو ایجوکیشن سٹینڈرڈ کا تعلق ہے اس پہ کسی قسم کا بھی ایز اے چانسلر میں کمپرومائز نہیں کروں گا. اسی لیے ہماری حکومت نے 20 وائس چانسلر میرٹ پہ لگائے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے 50 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے، 1 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے، تو انہوں نے سب کیمپس بنا دیے ہیں، آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے. تو اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان سب کیمپس کو ختم کرنا ہے اور ان کو انڈیپینڈنٹ اپنا چارٹر جو ہے یونیورسٹی کا لینا چاہیے، تو ان کو ایک ٹائم فریم دینا چاہیے. ان کے اگر تعلیمی سٹینڈرڈ ٹھیک نہیں ہے، لیبارٹری ٹھیک نہیں ہے، فٹ بال گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی اور چیز کی کمی ہے، تو وہاں آپ کمیٹی کو بھیجیں، ان کو لکھ کے دیں کہ بھئی فلاں فلاں چیزیں اگر آپ 3 مہینوں میں 6 مہینوں میں درست نہیں کریں گے تو ہم آپ کے جو ڈسپلنز ہیں ان کو کینسل کر دیں گے. لیکن کم از کم ان کو ایک پیریڈ جو ہے، ایک وقت جو ہے ضرور دینا چاہیے. تو اب ماشاءاللہ کمیٹی بن گئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمام ایشوز جو ہیں ان کو ایمیکیبلی ریزالو کر لیں گے. بہت بہت شکریہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین، گزشتہ روز عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 30 سال میں سب سے بڑی کمی دیکھی گئی اور آج اس میں پھر معمولی سا اضافہ ہوا ہے. اس کے باوجود تیل کی فی بیرل جو قیمت ہے یہ $37 ہے، جو کافی کم ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی وجہ سے جمعے کو سعودی عرب اور رشیا کے درمیان اس کی روزانہ کی پیداوار پر ہونے والا ڈیڈ لاک تھا، جس کا فوری اثر پاکستان سمیت دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹ پر بھی پڑا. اس کے ساتھ پاکستان میں ڈالر کی قدر میں بھی تقریباً 3 روپے اضافہ دیکھا گیا ہے اور آج بھی انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 12 پیسے مہنگا ہو کر 157.70 پر فروخت ہوا. ماہرین کے مطابق پاکستانی روپے کی قدر گرنے سے غیر ملکی قرضوں میں 345 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. ایک خبر یہ بھی ہے کہ کورونا کی وجہ سے عمرہ پروازیں بند ہونے سے PIA کو 1 مہینے میں 2 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، جبکہ FBR کو رواں مالی سال کے پہلے 8 مہینوں میں 470 ارب روپے کا شارٹ فال ہوا ہے. ذرائع کے مطابق جولائی سے لے کر فروری تک 2740 ارب روپے کا ٹیکس وصول ہوا. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو حکومت نے 5238 ارب کا جو ریونیو اپنا ایک ٹارگٹ مقرر کیا تھا، اس کا حصول اب مشکل نظر آ رہا ہے اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو اس مالی سال میں 4800 ارب کی وصولیاں ہی ہو سکیں گی بس. دوسری طرف رزاق داؤد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ خام تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو پہنچایا جائے گا. تیل کی خریداری کے پیشگی معاہدوں سے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، ہمیں فیصلہ کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو سوچ سمجھ کر عقل سے کام کرنا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں حکومت اس حوالے سے آخر کیا سوچتی ہے، کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ حکومت کے اتحادی بھی اب یہ چاہتے ہیں کہ عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، اس کا فائدہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے یہ عوام کو ضرور ملنا چاہیے. پاکستان میں 13 سے 14 ارب ڈالرز کا تیل اور LNG درآمد کیا جاتا ہے. عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں 30 سے 40% کمی سے
ملک کو صرف تیل کی مصنوعات درآمد کرنے پر 4 سے 5 ارب ڈالرز کی بچت ہوگی. تو یہ فائدہ عوام کو یقیناً پہنچنا چاہیے، کیونکہ اس وقت یہ قدم اٹھانے سے یقیناً حکومت کو فائدہ بھی ہوگا اور حکومت کی مقبولیت بھی بڑھے گی، اور جو اپوزیشن تنقید کر رہی ہے وہ اپوزیشن کو تنقید کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. کس حد تک حکومت یہ ریلیف دے سکتی ہے؟ ماہر معاشیات مزمل اسلم نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم، بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کا. مزمل صاحب، جس طریقے سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، آج پھر خبر آئی کہ 7% جو ہے نا وہ اضافہ واپس لیا گیا، لیکن پھر بھی پہلے سے تو کم ہے. اب تیل کی قیمت $37 پر جو ہے نا اگر برقرار رہتی ہے تو پاکستان کے درآمدی بل میں تقریباً $3.25 ارب کی کمی آئے گی. آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کتنا کم کر سکتی ہے؟ کتنا ریلیف عوام کو آگے منتقل ایزیلی کیا جا سکتا ہے، اور کتنا کیا جانا چاہیے کہ مہنگائی اس حد تک کم ہو جائے کہ عوام کو ریلیف ملے؟ اور دوسرا فیکٹر جو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ شاید IMF کے پریشر کے باوجود اب حکومت دینا بھی چاہے عوام کو ریلیف تو نہیں دے سکتی زیادہ ریلیف. دیکھیں شازیہ، آپ $55 کا جب آئل تھا تو حکومت نے لگ بھگ $100 کی جو ہے 105 روپے کا پیٹرول رکھا ہوا تھا. تو ہر $1 پہ جو ہے $1.80 کا فرق پڑتا ہے اگر حکومت اپنے ٹیکسز وغیرہ بھی معاف کر دے تو. اب یہ جو ہے $55 سے تیل کی قیمتیں $35 پہ آ گئی ہیں. اگر حکومت چاہے تو جو ابھی $5 دیے ہیں، پچھلے مہینے $5 اور دے سکتی تھی جو $10 ہوتے تھے، تو وہ 5 کو گن لیں. اور اب جس دن ہم نے یہ پیٹرول کی قیمتیں کم کی وہاں سے جو ہے تقریباً لگ بھگ $12 اور کم ہوئی ہے. تو 17-18 روپے حکومت چاہے تو پیٹرول کی قیمت کم کر سکتی ہے مزید اپنے ٹیکس کو بغیر چھیڑے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 17-18 روپے اگر عوام کو ملتے ہیں تو یہ عوام جو ہے کافی اس پہ خوش بھی ہوگی. اور دوسرا یہ ہوگا کہ عوام کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ انہوں نے اپنا حصہ بھی ڈال دیا جو حکومت کے ٹیکس شارٹ فالز کے جو اس وقت ایشوز چل رہے ہیں. تو یہ 18 سے 20 روپے جو ہے آرام سے حکومت کم کر سکتی ہے، لیکن اگر یہ $35 میں رہے تو. کل ہی ہم نے دیکھا کہ $27 کا لو لگا اور آج 34 کی سزا 34-35 کی سزا پہ آ چکی ہوئی ہے بات. تو ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو کال اے شاٹ کہ جی یہ جو ہے کتنی کم ہونی چاہیے. لیکن اس موقع کا فائدہ ایسے بھی تو اٹھایا جا سکتا ہے. کیا یہ عملی درست نہیں ہوگی کہ ایک حکومت جو ہے وہ گرتی ہوئی قیمتوں کا فائدہ اٹھائے اور تیل خرید کر اس کو ذخیرہ کیا جا سکے، اور پھر ایک قیمتوں کا ایک خاص تعین کر لیا جائے خاص مدت کے لیے؟ تو ظاہر ہے پھر تو ایک بیلنس رہے گا، ایک خاص وقت تک جتنا آپ کے پاس ذخیرہ ہے اس قیمت کے لحاظ سے اب تعین کر لیں. دیکھیں اس کو ہیجنگ کہتے ہیں. اگر جیسے آج $34 آئل ہے اور حکومت طے کرتی ہے کہ $34 میں ذخیرہ کر لے یا سودا کر لے، تو وہ آپ کو $34 میں نہیں ملتا، اس میں آپ کو پریمیم دینا پڑتا ہے. کیونکہ جیسے آپ انشورنس لیتی ہیں یا ہم انشورنس لیتے ہیں گاڑی کی انشورنس، ہم کیا کرتے ہیں محفوظ کرتے ہیں جو ہم نے گاڑی کی قیمت ادا کی ہوئی ہے، کل کو ایکسیڈنٹ ہو جائے یا چوری ہو جائے تو انشورنس والا ہمیں اس کی پیسے واپس کر دے. اسی طریقے سے اگر آپ ہیج کرتے ہیں تو اس کے آپ کو چارجز دینے پڑیں گے. تو اگر $34 کا آئل ہے تو ہو سکتا ہے کہ $4 $5 اضافی دینا پڑے. تو وہ جو ہے سم ٹائمز. اور پھر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ایک شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہیج کیا تھا یا ایک طریقے سے لاک کی تھی LNG کی پرائس، تو اس کی جو ہے ابھی تک وہ انہوں نے ایک جیل کی ہوا بھی کھا لی اور ابھی تک جو ہے یہ حکومت بھی ان کو تانے بازی کرتی ہے، حالانکہ اس وقت کے حالات کے حساب سے. تو لوگ ڈرتے بھی ہیں. تو یا تو قانون سازی اور اتھارٹی دی جائے یا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوا جائے. تو اگر یہ یہاں سے واپس $25 ہو گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ جو عوام تو چھوڑے میڈیا اور اپوزیشن جو ہے معاف کرے گی حکومت کو. اور دوسرا اگر اس کا مزمل اگر اس کا فیکٹر دیکھیں کہ کرونا وائرس سے جس طریقے سے پوری دنیا کی جو مارکیٹ ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، متاثر ہو رہی ہے، پاکستان پر بھی ظاہر ہے اس کا اثر پڑا ہے. جیسے کہ ابھی میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ PIA جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ عمرہ پروازیں بند ہونے سے انہیں اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ خسارہ یہ بڑھ جائے گا، خاص طور پر قطر اور ایران کے لیے جو پروازیں بند کی جائیں گی اس سے بہت زیادہ خسارہ بڑھ جائے گا. تو یہ خسارے بھی تو حکومت نے اسی طریقے سے پورے کرنے ہیں نا. ایک طرف سے فائدہ ملے گا، دوسری طرف سے حکومت اپنے خسارے پورے کرے گی، تو عوام کو تو ظاہر ہے ریلیف اس طریقے سے نہیں ملے گا.
دیکھیں ہماری پی آئی اے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پہلے ہی بدحال تھی. اگر یہ خدا نہ خواستہ تھوڑی سی اچھی حالت میں ہوتی تو آج اس کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ جاتا جیسے دنیا کی ایئر لائنز اٹھا رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کی بھی بات ہے. آپ دیکھیں کہ جب کیتھے پیسیفک کے 25,000 لوگوں نے فورس لیو لے لی خود جا کے کہ جی ہماری کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ایئر لائن نہیں چل رہی تو ہم جو ہے تنخواہ نہیں لیتے کچھ دنوں کے لیے. سنگاپور ایئر لائن کے جو سینئر اسٹاف ہیں انہوں نے خود حکومت کو خط لکھ دیا کہ ہم جو ہے پے کٹ لینے کے لیے تیار ہیں جب تک حالات نارملائز نہیں ہوتے. پاکستان میں کہیں احساس نہیں ہے اس چیز کا. اب یہ آپ نے نقصان کی بات کی ہے 2 ارب روپے کی, یہ ہو سکتا تھا کہ یہ جو ہے شاید آدھا ارب یا 1 ارب سے کم ہو سکتا تھا اگر ہمارے جو پی آئی اے کے اسٹاف ہیں وہ جو ہے اپنی ذمہ داری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ نہیں دیکھیں ابھی اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں تو ہم کچھ دن کے لیے فورس لیو میں چلے جائیں یا پے کٹ لے لیں. تو پاکستان میں تو بس کہتے ہیں کہ جی دیے جاؤ اور خسارہ بھی ہو تو وہ بس عوام سے مطلب ٹیکس لگا کے پورا کیا جائے یا قرضہ لے کے پورا کیا جائے. تو یہ ہماری قوم کو سیکھنا پڑے گا کہ قربانی کیسے دی جاتی ہے ملکوں کے لیے, اپنے اداروں کے لیے. ایک اور چیز بتا دیں, جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس کا جو عوام کو ریلیف ملنا ہوتا ہے وہ کتنے عرصے میں ملنا شروع ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ایک طرف سے خبر آتی ہے اور اگلے دن سے عوام ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اگلے دن سے ہی نا ہمیں جو ہے نا وہ اس کا فائدہ ملنا شروع ہو جائے. کیونکہ ظاہر ہے جو پہلا آپ کا سٹاک پڑا ہے, ظاہر ہے پہلے تو حکومت نے جو ہے اس کو ختم کرنا ہے, اس کو نکالنا ہے, اور بعد کا جو آئل ہے جو کم قیمت والا ہے وہ تو ظاہر ہے بعد میں اس کی ظاہر یوٹیلائزیشن شروع ہوگی. تو یہ کتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ کم قیمتوں کا جو اثر ہے وہ عوام تک پڑنا شروع ہو جاتا ہے؟ کیونکہ عوام بڑا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آج خبر آئی ہے کل سے انہیں بھی اس پرائز پہ ملنا شروع ہو جائے. ہاں وہ اصل میں عوام ایکسپیکٹ نہیں کرتی ہے, ہمارے لوگ جو ہے ٹی وی میں بیٹھ کے ان کو ایکسپیکٹ کرواتے ہیں. وہ بیچاروں کو کیا پتا کہ عالمی منڈی میں نیچے گئی ہے اوپر گئی ہے, تو وہ جھوٹ سچ چل رہا ہوتا ہے. اصل میں 30 سے 45 دن ہے پیٹرول کا اور بجلی کا ہے تقریباً 90 دن کا سائیکل. تو وہ آتے آتے جو ہے نا یہ اور خریداری کرنے میں اور نیا سٹاک آنے میں اور اس کو ریپلینش کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ رات کو ادھر کم ہو اور ادھر صبح کم کر دیں. ایک چیز میں ہوتا ہے ایسا, وہ ہے سونے کے کاروبار میں. سونے کا کاروبار جیسے باہر ہوتا ہے کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے, وہ پاکستان میں بھی آ جاتا ہے. تو وہ پھر اس پہ بیپاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے. سونا جو ہے تیل سونا نہیں ہے, بس اس کو اس طریقے سے رکھے, اس کے لیے اسٹوریج چاہیے, کروڈ آئل سے جو ہے پیٹرول بنانا ہے, ڈیزل بنانا ہے, سب کچھ کرنا ہے. تو یہ ایک فرق ہے ان دونوں میں. بہت بہت شکریہ معاشیات مزمل اسلم میرے ساتھ. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پاکستان میں پولیس کے نظام پر ہمیشہ سے ہی تنقید ہوتی رہی ہے, لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ معاشی کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پر بھی پولیس اہلکاروں کو کئی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گزشتہ دنوں پنجاب حکومت نے آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کی سفارشات پر چند کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جس نے یقینی طور پر پولیس کے نظام میں جس سے بہتری آئے گی. پنجاب حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کے تحت پنجاب پولیس کے شعبہ انویسٹیگیشن, ٹرانسپورٹ, ملازمین کی بھرتی, چیمبرز اور تھانوں کی عمارتوں کی تعمیر سمیت کئی دیگر اہم معاملات شامل ہیں. اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ پنجاب میں پولیس کے مسائل حل کرنے کے لیے جو وسائل ان کو ملتے ہیں وہ انتہائی کم ہیں. ہماری کی گئی تحقیقات کے مطابق اس وقت پنجاب پولیس میں ایک اہلکار 563 شہریوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہے, جبکہ لاہور میں 413 افراد کے لیے ایک پولیس اہلکار دستیاب ہے. یہ نفری جو ہے یہ معیار پولیسنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کم ہے. ترقی یافتہ ممالک ایک طرف, اگر ہم صرف بھارت کی بات کر لیں تو دلی میں 198 شہریوں کے لیے ایک اہلکار موجود ہے, جبکہ لندن میں 157 شہریوں کے لیے ایک پولیس اہلکار موجود ہے. لاہور کی آبادی مردم شماری کے مطابق 1 کروڑ 11 لاکھ سے زیادہ ہے. اس آبادی کے لیے لاہور پولیس کی نفری 30,000 ہے, جبکہ اس کے برعکس دلی جو لاہور جتنا ہی تقریباً شہر ہے وہاں پولیس کی نفری 82,000 ہے. اب ان پولیس اہلکاروں کو ملنے والے وسائل کی اگر بات کی جائے تو پاکستانی پنجاب میں پولیس پر سالانہ $8.44 فی کس اخراجات کیے جاتے ہیں, جبکہ بھارتی پنجاب میں یہ تناسب $15.9, ترکی میں $135 اور لاہور میں $7.42 ہے, جبکہ لندن پولیس کو فی کس اخراجات $754 سالانہ دیے جاتے ہیں. اسی طرح اگر پنجاب پولیس کے دیگر مسائل کی بات کی جائے تو تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ صرف پنجاب میں آبادی کے لحاظ سے 80,000 کانسٹیبلز کی کمی ہے. اگر پولیس اسٹیشنز کی بات کی جائے تو اس وقت پورے پنجاب میں 717 پولیس اسٹیشنز موجود ہیں, جن میں 101 پولیس اسٹیشنز ایسے ہیں جن کی اپنی بلڈنگ ہی نہیں ہے,
اور دیگر اداروں کی بلڈنگ میں وہ قائم کیے گئے ہیں. پھر 160 پولیس اسٹیشن ایسے ہیں جن کی عمارتیں اپنی ہیں لیکن وہ خستہ حالی کا شکار ہیں. اور سونے پر سہاگا یہ کہ 2016 میں 7.2 ارب روپے پنجاب میں تھانوں کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے مختص کیے گئے تھے، لیکن جاری مالی سال میں 5 ارب روپے کم کر کے یہ بجٹ 2.1 ارب روپے کر دیا گیا ہے. ان اعداد و شمار کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو پنجاب پولیس اپنے استعداد سے کہیں زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے، جبکہ آئی جی پنجاب کی خصوصی دلچسپی کے بعد اب پنجاب حکومت نے بھی پولیس کے کچھ بہتر اقدامات کیے ہیں. پنجاب حکومت کے اقدامات کے بعد اب شعبہ انویسٹیگیشن میں قتل کی تحقیقات کرنے والے اہلکار کو 525 روپے فیکس دینے کی بجائے اب 30,000 روپے فیکس دیا جائے گا. تھانوں کی زیر تعمیر عمارتوں کو مکمل کیا جائے گا. محکمہ ریونیو نے پنجاب پولیس کی 151 تھانوں کی عمارتوں کے لیے تعمیر کے لیے اراضی فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کروا دی، اور جن تھانوں کے زیر استعمال گاڑیاں ناکارہ ہو چکی ہیں ان تھانوں کو اب نئی گاڑیاں بھی دی جائیں گی. جبکہ محکمہ پولیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری پر 10,500 اہلکاروں کی بھرتی بھی کی جائے گی. اسی طرح ہائی وے پولیس کو 70% نئی گاڑیاں فراہم کی جائیں گی، اور آنے والے مالی سال میں بھی پولیس کے بجٹ میں مزید اضافہ کیا جائے گا. موجودہ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جن کی بدولت پنجاب میں پولیسنگ کا انداز جو ہے یہ بدل رہا ہے، قدرے بہتر ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام انقلابی اقدامات جو کیے گئے ہیں نئے آئی جی پنجاب کی جانب سے، پنجاب حکومت کی جانب سے، کیا یہ واقعی پنجاب پولیس کو ان کی کارکردگی کو مزید بہتر کر پائیں گے، ان کو بدل پائیں گے؟ اس پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے سابق آئی جی پنجاب شوکت جاوید صاحب نے. السلام علیکم، بہت شکریہ شوکت جاوید صاحب آپ کا. شوکت جاوید صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں ہمیشہ یہ ایک تنقید بھی رہی ہے، یہ شکایت بھی رہی ہے کہ پنجاب پولیس کے پاس وسائل کی کمی ہے جس کی وجہ سے مسائل حل نہیں ہو پاتے ہیں. لیکن ابھی جو انیشیٹو لیا گیا ہے نئے آئی جی پنجاب شعیب دستگیر صاحب کی جانب سے، پنجاب حکومت کی جانب سے، آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب پولیس کی صورتحال، کارکردگی یہ بہتر ہو سکے گی اب مزید؟ شازیہ، آپ نے خود ہی پنجاب پولیس کی حالت زار کے بارے میں، ان کی معیشت، ان کے بجٹ، ان کے جو تھانوں کی حالت، یہ سب کے بارے میں بڑی سیر حاصل آپ نے تمہید بتائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بتایا کہ موجودہ آئی جی جو ہیں انہوں نے حکومت کو یہ باور کرایا ہے کہ جو پولیس پر اخراجات کیے جا رہے ہیں ان میں نہ صرف یہ کہ کمی ہو رہی ہے بلکہ وہ انتہائی ناکافی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو 5 بلین کا انہوں نے پہلے سال اس دفعہ ایک سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی ہے ابھی، اور اللہ کرے یہ 5 ارب روپے پنجاب پولیس کو مہیا بھی کر دیے جائیں، کہیں یہ کاغذوں کی نظر ہی نہ ہو جائیں، تو اس سے یقیناً کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. اور وہ بہتری کے آثار اس طرح ہے کہ ساری جو توجہ ہے آئی جی نے اور پنجاب پولیس کے دیگر افسران نے، وہ انہوں نے آپریشنل سائٹ پہ رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو 5 ارب روپے ملیں گے یہ ہم آپریشنل ایکٹیویٹیز کے اوپر خرچ کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. پولیسنگ کا جو نظام ہے جو پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں اس کو کیسے لایا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہمارا جو پولیس آفیسرز ہیں نچلے طبقے، مطلب کہ نچلے لیول کے جو آفیسرز ہیں، کانسٹیبل ہیں، ابھی بھی الزام لگتے ہیں کہ پکڑ لیا جاتا ہے اور کچھ بے گناہ لوگوں کو اس لیے پکڑا جاتا ہے ان سے پیسے لیے جا سکیں، رشوت لی جا سکے، غریب لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے. تو یہ جو ایک لیبل ہے، ٹھیک ہے مالی وسائل کی کمی ہے، پیسے ملنے چاہیے، بالکل اچھا سٹرکچرنگ ہونی چاہیے، اچھا نظام ہونا چاہیے، لیکن پولیس کے اوپر یہ جو ایک لیبل لگا ہوا ہے نا کہ غریب لوگوں کو اٹھا لینا، ان سے پیسے لینا، پھر پریشر ڈالنا، اور کسی کی اگر صحیح FIR کاٹنی بھی ہے وہ نہ کاٹنا، تو یہ چیز بھی جو ہے نا وہ ختم ہونی چاہیے پولیس افسران کے اوپر یہ جو ایک لیبل ہے. دیکھیے شازیہ، بات یہ ہے کہ پولیس جو ہے نا معاشرے کے ہی عکس ہوتی ہے. جتنے فیصد لوگ معاشرے میں جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اسی شرح کے ساتھ پولیس والے بھی حرکتیں کرتے ہیں. اگر معاشرہ اچھا ہے تو پولیس والے بھی اچھے ہوں گے، اگر معاشرے میں کچھ خرابیاں ہیں تو پولیس میں بھی کچھ خرابیاں ہوں گی. تو یہ ڈائریکٹ ریفلیکشن ہے ہمارے معاشرے کی. یہ تو ایک بات ہے.
دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس کو درست کرنے کے لیے ہمیں کچھ میکرو قسم کے کام بھی کرنے کی ضرورت ہے بڑے لیول کے اوپر. پاکستان لا اینڈ جسٹس کمیشن کے تحت سابقہ چیف جسٹس نے ایک ریٹائرڈ اور سرونگ افسروں کے پر مشتمل 13 بندوں کی افسروں کی کمیٹی بنائی تھی. فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی میں بھی اس کمیٹی کا ممبر تھا. پچھلے سال جنوری فروری میں اس کمیٹی نے اپنی 2 والیومز میں لکھی ہوئی رپورٹ حکومت کو جمع کرا دی پاکستان لا اینڈ جسٹس کمیشن کو. وہ صوبائی حکومتوں نے بھی اس کو رکھا ہوا ہے اور مرکزی حکومت میں بھی اس کو رکھا ہوا ہے. اس کے جو موٹے موٹے نکات تھے وہ میں بتاتا ہوں کہ اس میں ایک تو ماڈل پولیس لا کی بات کی گئی ہے اس میں کہ پورے پاکستان میں یہ اس طرح کا قانون ہونا چاہیے پولیس میں. اس میں صوبے جو ہیں وہ اپنی ضروریات کے مطابق کچھ امینڈمنٹس کر لیں, لیکن بنیادی طور پر براڈ آؤٹ لائن جو ہے اس کی وہ اس میں بتا دی گئی. اس کے بعد اس میں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک میکنزم بتایا گیا ہے کہ بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے تحت حل ہو جانے چاہیے اور ان کے لیے نہ مقدمہ درج ہونا چاہیے نہ ہی عدالتوں کا وقت ضائع ہونا چاہیے. صحیح. پھر اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم بتایا گیا کہ پولیس والوں کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے. اس وقت آپ آئی جی صاحب سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ سب سے زیادہ سزائیں پولیس کے محکمے میں دی جاتی ہیں لیکن پھر بھی بہتری نہیں ہوتی. وہ بہتری اسی شکل میں آئے گی کہ اگر پولیس کا اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم بیوروکریسی کے ہاتھ سے نکال کے ایک ڈیموکریٹک طریقے سے کیا جائے, اور یہ تمام دنیا میں ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی کے میکنزم وہ جس میں ہمارے ہاں یہاں پبلک سیفٹی کمیشن کا ذکر ہے, پولیس کمپلینٹ اتھارٹی کا ذکر ہے. یہ چیزیں قانون میں موجود ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں کیا. اچھا ایک اور بات, ابھی جو میں بات قتل کی تفتیش کے لیے ایک افسر کو 525 روپے فراہم کیے جاتے تھے پرانے سسٹم کے. ظاہر ہے اتنے پیسے میں کوئی کیا جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن کرے گا, تفتیش کرے گا, کسی نتیجے پر پہنچے گا. لیکن اب جو بڑھا کر 30,000 روپے کر دیے گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی جو کم بجٹ تھا یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن تھی جب رشوت لینا اور معاملے کی تفتیش تک نہیں پہنچ پانا؟ ظاہر ہے ایک بندے کو اس کے کام کے مطابق پیسے نہیں مل رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتا. تو آپ کو لگتا ہے جو اب اقدامات کیے گئے ہیں, جس طریقے سے پیسے بڑھائے گئے ہیں, تو اس طرح کی جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز تھیں پولیس کے محکمے میں اب یہ ختم ہوں گی؟ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ تفتیش کا جو فارمولا لیٹ ڈاؤن کیا گیا تھا 2020 میں ایک سٹینڈنگ آرڈر, پولیس کو 6 ارب روپے ملنے چاہیے ہر سال, لیکن اس سال کے بجٹ میں 25 کروڑ روپے دیے گئے ہیں. اس 25 کروڑ میں آپ کے 49 لاکھ کیسز ہیں, مقدمات ہیں جو پولیس کو تفتیش کرنے پڑتے ہیں, لگ بھگ 49 لاکھ کچھ ہزار ہر سال میں. تو اس کو اگر تقسیم کرے تو وہ رقم 525 روپے نکلتی. تو اب حکومت نے یہ جو پہلا پیکج دیا ہے 5 ارب روپے کا, اس میں تفتیش کی مد میں بھی 25 کروڑ روپے مزید مختص کیے گئے ہیں. تو یہ جو 25 کروڑ یعنی اس سال کے بجٹ کو انویسٹیگیشن کاسٹ میں ڈبل دیا گیا ہے, اور اس میں سے آگے فیصلہ ہے. میرا سوال یہ, آپ سمجھتے ہیں کہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز اس محکمے میں وہ ختم ہوں گی, کم ہوں گی؟ اس سے تو ایگری کرتے ہیں آپ؟ بہت کم ہوں گی. ڈیسائیڈ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو جب سے آپ نے کمپیوٹرائزیشن کی ہے, آپ نے فرنٹ ڈیسک بنائے ہیں, آپ نے یہ جو خدمت مرکز ان کے بنائے ہیں, اور ان کی تنخواہیں ڈبل کی تھی ایک 2008 میں, اس سے بھی کافی فرق پڑا تھا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. سابق آئی جی پنجاب شوکت جاوید صاحب میرے ساتھ تھے, شکریہ آپ کا. ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل. ناظرین, پاکستان میں بھی کورونا وائرس کے مریضوں میں بتدریج اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. کراچی میں 9 مزید نئے کیسز سامنے آنے کے بعد پاکستان میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 18 ہو گئی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام کیسز پہلے سے تصدیق شدہ کیسز سے وابستہ ہیں. مزید رابطوں کا سراغ لگا کر ان کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے. جبکہ محکمہ صحت سندھ کے مطابق 6 متاثرہ افراد شام سے, جبکہ 3 مریض لندن سے کراچی پہنچے تھے. جبکہ متاثرہ افراد کے اہل خانہ کو بھی قرنطینہ میں رکھ دیا گیا ہے, اور پی ایس ایل اور اسکولوں کو مزید بند کرنے کے حوالے سے گردش کرتی خبروں کی بھی تردید فی الحال کی گئی ہے. کرونا 100 سے زائد ممالک تک پہنچ چکا ہے. کورونا کے
93% کیسز 4 ممالک میں رپورٹ کیے گئے ہیں، جن میں چین، اٹلی، ایران اور جنوبی کوریا شامل ہیں۔ فرانس میں کرونا وائرس سے 21، اسپین میں 16، برطانیہ میں 5، ہالینڈ میں 3، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی میں 2 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف دنیا بھر میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے مد نظر کئی ممالک متاثرہ ملکوں سے آنے والوں پر سفری پابندیاں بھی لگا چکے ہیں۔ قطر نے کرونا وائرس کے خدشے کے باعث پیر کو پاکستان سمیت 15 ممالک سے آنے والی پروازوں اور ان ممالک کے شہریوں کے ملک میں داخلے پر عارضی طور پر پابندی لگا دی ہے۔ اسی طرح سعودی عرب نے پیر کو کرونا وائرس سے متاثرہ 14 ممالک کے لیے سفری پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس سے پہلے سعودی عرب نے اپنی زمینی سرحدوں پر بھی بند کر دیا تھا۔ دنیا بھر میں اس مہلک وائرس کے 1,10,000 سے زیادہ تصدیق شدہ جو کیسز ہیں یہ سامنے آ گئے ہیں، جبکہ اس وبا سے 3800 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ اس وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بھی 62,000 کے قریب ہے، جو کہ ایک اچھی اور پازیٹیو خبر ہے۔ جبکہ چین کے بعد اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا جو ملک ہے وہ اٹلی ہے، جہاں پورے ملک میں اب لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے، جیسے کروڑوں افراد اپنے گھروں اور علاقوں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ کورونا کا یہ جو عذاب ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ وائرس ہے، اس سے جلدی پوری دنیا کی ہم سب کی جان چھوٹ جائے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ میری آپ سے ملاقات ہوگی کل، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔